अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड में मौसम फकर में खुशामदीद। जनाब जल्दी पड़ गई है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो जल्दी है ये बहुत जल्द कोई ना कोई नया चंद चढ़ाने वाली है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस वक्त ना सिर्फ टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं, बल्कि उस टारगेट को मुकम्मल तौर पर सियासी एतबार से मंजर से आउट करने के लिए जो इकदाम हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लिए जा रहे हैं। नहीं यकीन आता तो आज आप सिर्फ एक मुकदमे की कार्रवाई को देख लें जो इमरान खान साहब के फासिद निकाह के हवाले से है, जो उनकी तरफ से किया गया मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ। और आज इस कार्रवाई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई और इमरान खान साहब के निकाह खां, यानी जो उन्होंने दूसरा निकाह पढ़ाया था और तीसरा निकाह पढ़ाया था, यानी रेहाम खान साहिबा के साथ और मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ, वो जो निकाह खां हैं मुफ्ती सईद साहब, उन्होंने आज इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर ना सिर्फ गवाही दी है बल्कि एक तहरीरी बयान हल्फी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वो उनकी तरफ से वहाँ पर जमा कराया गया है। मुफ्ती सईद साहब की तरफ से ये बात अदालत के रूबरू बड़ी क्लैरिटी के साथ कही गई है कि इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। दोनों का एक साथ रहना और तकरीबन 46 दिन तक एक ऐसे निकाह के अंदर रहना, एक ऐसे निकाह के अंदर बतौर मियाँ बीवी के एक ही छत के नीचे रहना जो है वो ना सिर्फ गैर शरई है, गैर कानूनी है, बल्कि ये हदूदुल्लाह के मामलात में भी जो है वो खासा उनका ये मानना है कि ये काबिल ताज़ीर किस्म का जुर्म है। अब ये जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है मुफ्ती सईद साहब की तरफ से, इस बयान ने इमरान खान साहब की अमानत और दयानत दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं। अहम सवाल आज के हवाले से मेरी नज़र में ये है कि जनाब ये जो कार्रवाई थी ये इतनी अचानक कैसे हो गई, क्योंकि पिछली जो तारीख़ समात थी उसमें जो इस मुकदमे की, यानी ये जो फासद निकाह वाला मुकदमा था, इसकी समात को 28 अप्रैल के लिए मुलतवी किया गया था। और पिछली समात पर अदालत के रूबरू ये बात दरख्वास्त दहिंदा मोहम्मद हनीफ की तरफ से बताई गई थी अदालत को कि जनाब ये जो गवाह हैं, मरकज़ी गवाह जो हैं इस केस में मुफ्ती सईद साहब, वो उम्रे पर जा रहे हैं, लिहाजा इस मुकदमे की समात को उनकी उम्रे से वापसी तक मौखर कर दिया जाए, जिस पर उन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने इस मुकदमे की समात को 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था। लेकिन उसके बाद आज एक अचानक पेशरफ्त होती है। होता यह है कि आज सुबह ही उसी अदालत में मोहम्मद हनीफ साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी तरफ से एक नई दरख्वास्त वहाँ पर दायर की जाती है और उस दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की जाती है कि जनाब इस मामले की आज ही समात कर ली जाए और आज ही जो गवाह साहब हैं यानी मुफ्ती सईद साहब, उनको भी तलब कर लिया जाए और उनसे गवाही भी ले ली जाए। दरख्वास्त दायर होने के ठीक 14वें मिनट के अंदर ये दरख्वास्त तो मंजूर भी होती है। इस दरख्वास्त के मंजूर होने के बाद मुफ्ती सईद साहब को आज ही के दिन गवाही रिकॉर्ड कराने के लिए तलबी के नोटिस भी जारी होते हैं। मुफ्ती सईद साहब उन तलबी के नोटिस मिलने के बाद अदालत के अंदर पेश भी होते हैं अपने वकील के हमरा, और उसके बाद वो इस मुकदमे के अंदर आकर अपनी गवाही भी देते हैं। और उनकी गवाही के अंदर 2-3 नुकात हैं मेरी नज़र के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनका ये कहना है कि पहला नुक्ता कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी। दूसरा नुक्ता उनका कि इन दोनों का 46 दिन तक बतौर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही छत के नीचे बनी गाला में रहना, ये बुनियादी तौर पर इस दौरान जो रिश्ता इस्तवार था वो सारे का सारा फासद है, हराम है और गुनाह। ठीक है जी, दूसरा नुक्ता। तीसरा उनका नुक्ता है झूठ और गलत बयानी का, और इस पे वो इमरान खान, बुशरा बीबी और बुशरा बीबी के साथ मौजूद खातून यानी फरा गोगी साहिबा, इन तीनों के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन तीनों ने दीदा दानिस्ता झूठ बोला। अब ये जो झूठ बोला है ये बुनियादी तौर पर आर्टिकल 62(1)(f उसकी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर मुफ्ती सईद साहब इस बारे में ज़रा वजाहत के साथ बयान करते हैं। जो बयान उनकी तरफ से जमा कराया गया है, जो मैंने आपको बताया कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसमें मुफ्ती सईद साहब ये फरमाते हैं कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया,
فون کال پر، اور عمران خان سے میرے چونکہ اچھے تعلقات تھے اور میں ان کی کور کمیٹی کا ممبر تھا، عمران خان نے مجھ سے کہا کہ میرا نکاح بشرا بی بی سے پڑھوا دو۔ عمران خان نے کہا کہ نکاح پڑھانے کے لیے ہم نے لاہور جانا ہے۔ مفتی سعید کے مطابق بشرا بی بی کے ساتھ ایک خاتون یعنی فرا گوگی نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا۔ خاتون سے میں نے پوچھا کہ کیا بشرا بی بی کا نکاح شرعی طور پر ہو سکتا ہے؟ اس پر اس خاتون نے بتایا کہ بشرا بی بی کے نکاح کی تمام شرعی شرائط مکمل ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، جس پر 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر عمران خان نے مجھ سے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کیا اور پھر کہا کہ بشرا بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھوانا ہے۔ میں نے پوچھا جناب کیوں؟ اور مفتی سعید کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کا عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ عمران خان نے بتایا کہ نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق ہوئی تھی۔ عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی سے نکاح کرانے پر پیش گوئی یہ کی گئی تھی، یعنی عمران خان کو جو انسینٹو تھا نکاح کا بشرا بی بی کے ساتھ بطور مفتی سعید، وہ انسینٹو یہ تھا کہ جناب تسی فٹافٹ میرا نکاح کر لو اور اس نکاح پر میں آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی کرتی ہوں کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد آپ جو ہے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور وزیر اعظم بننے کی عمران خان کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے نہ اسلامی جو اقدار ہیں ان کو دیکھا، نہ اسلامی شرائط کو مد نظر رکھا، نہ ملکی قانون کو مد نظر رکھا، نہ ہی کسی اور چیز کو اخلاقی معیارات کو مد نظر رکھا۔ انہوں نے جناب نکاح کڑکا دیا، اور وہ نکاح جناب اب مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ جناب یہ تو کام ٹھیک نہیں تھا اور لہٰذا اب اس پر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ مفتی سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے سب جانتے ہوئے بھی نکاح اور شادی کی تقریب کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح غیر قانونی ہے اور بنیادی طور پر یہ نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننا تھا اور اس کے لیے بشرا بی بی نے پیش گوئی کی تھی۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ سنگین حدود کے اندر جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے خاور مانیکا صاحب جو بشرا بی بی کے پہلے خامد تھے، ان کی طرف سے اور کچھ اور جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب عمران خان سے شادی کے حوالے سے بشرا بی بی کو کہیں سے کوئی بشارت ملی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس سے شادی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر وہ خواب چونکہ بشرا بی بی کو آیا تھا، اس خواب کی وجہ سے انہوں نے وہ خواب جب اپنے خامد خاور مانیکا کو بتایا تو انہوں نے خوشی خوشی جو ہے بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی اور انہوں نے اس کو طلاق بھی دے دی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ بشرا بی بی کو طلاق دینے کے عوض ان کو ایک جو ہے نوجوان لڑکی کے ساتھ ان کو شادی ان کی ہوگی خاور مانیکا صاحب کی، اس کے بعد ایک نیا کڑمس چل گیا، اس کی ودی نال ہوگی، ودی نال ہوگی، پھر ودی نال چھٹ گئی، پھر ایک لمبا چوڑا کڑمس مچ گیا۔ لیکن یہ ایک جو کیس ہے یہ یقینی طور پر اب عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک قسم کے کانسیکوینسز لے کے آ سکتا ہے، اسلامی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے قانون کے اعتبار سے بھی۔ اور یہاں پر یہ جو جھوٹ والا ایلیمنٹ ہے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، یہ 62(1)(f) کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ اب پاکستان کے ایک اور مشہور مذہبی اسکالر جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے اس فاسد نکاح کے اوپر جو موقف ہے وہ دیا ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ نکاح ہی غیر قانونی ہے، چونکہ وہ نکاح ہی شریعت کے خلاف ہے، خلاف شرعی اقدام ہے، لہٰذا اس دوران جو وقت گزارا گیا عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان بطور ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ سارے کا سارا ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے کہا جناب میں بڑے محفوظ اور بڑے ملفوف الفاظ کے اندر یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو وقت گزارا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان، یہ جو وقت ہے یہ گناہ ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ۔ انہوں نے کہا جناب یہ گناہ ہے، میں اس چکر میں اس سے آگے نہیں آپ کو کچھ بتا سکتا، یہ صرف گناہ ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو فتویٰ چاہیے
تو وہ آپ تحریری طور پر بتائیں، ہم اپنے جو دارالفتہ ہے وہاں سے آپ کو اس حوالے سے فتویٰ جاری کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں جناب، سچویشن سنگین ہے اور یہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی نہیں کہ صرف آج کے دن عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بیان ریکارڈ ہوا ہے، بلکہ اسلام آباد پولیس کی ایک اور ٹیم اس وقت جناب وہ پہنچ چکی ہے لاہور، اور عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کے سلسلے میں 4 رکنی ایک ٹیم ہے جو انسپیکٹر تجمل نقوی صاحب کی سربراہی میں پہنچی ہے یہاں پر لاہور، اور وہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو طلبی کے سمن ہے ان کی تعمیل کرانے آئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ عمران خان کی رہائش گاہ پر جا کر یہ سمن وصول کرائیں گے۔ کل وہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے لاہور پولیس سے باضابطہ طور پر درخواست کی کہ جناب ہم نے جانا ہے زمان پر، اگر ہمیں کوئی سیکورٹی کا بندوبست کرا کے دیں، جس پر لاہور پولیس آج اپنے کسٹڈی کے اندر یہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کو لے کے پہنچتی ہے زمان پارک میں ایک مرتبہ پھر جو ہے عمران خان صاحب تک اس پولیس ٹیم کو ان سمن کی تعمیل کے لیے براہ راست رسائی دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر گیٹ پر سے ہی وہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سمن تسی سان دیو تو تسی شابش نکلو، اسی آپ پہ کر لیں گے جو اسی کرنا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، ہر ایک گزرتا دن وہ ایک نئی سچویشن کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ اس سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب چاہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، چاہے وہ ٹیرین وائٹ کا معاملہ ہے، چاہے وہ بشرا بی بی سے نکاح کا معاملہ ہے، چاہے وہ انتخابات کا معاملہ ہے، چاہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے، ہر ایک جگہ پر عمران خان صاحب کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کسی جگہ پر بھی کوئی ایسے حالات نہیں ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب عمران خان صاحب کو اب کوئی گنجائش مل رہی ہے۔ اور بھائی یہاں سے آپ کو یہ بات ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کہ آج سے ایک سال پہلے اسی اپریل کے مہینے میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، وہ بڑی مشہور تھی نا وہ ڈائری اور پھر بی بی سی کی رپورٹ یوم چپیٹ کے حوالے سے، جب وہ وہاں سے نکلے تھے نا وزیر اعظم آفس سے، اس وقت تک عمران خان صاحب کے 124 اراکین اسمبلی تھے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ کے اندر ان کے 21 یا 22 سینیٹرز موجود تھے، 2 صوبوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک طاقتور اور با اختیار سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے تھے، اور ان کی اسی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے جو سسٹم ہے وہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام نہیں لے رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی 2 صوبوں میں حکومتوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کے نیشنل اسمبلی سے استعفے جو ہیں وہ منظور نہیں ہو رہے تھے، 2 صوبوں میں حکومت کی وجہ سے عمران خان صاحب انٹچبل تھے، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد عمران خان صاحب کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ بھی کل ہی ختم ہوئی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہیں، نیشنل اسمبلی سے جو انہوں نے اقتدار سے نکلتے یعنی آج کے دن ہی استعفے دیے تھے وہ استعفے منظور ہو گئے۔ اب وہ استعفوں کی منظوری کیوں کی ہے، اب یہ والی ایک عدالتی لڑائی چل رہی ہے، یعنی حاصل اختیارات سے زیرو پر آنے کا جو سفر ہے یہ 1 سال میں عمران خان صاحب نے پورا کیا ہے، اور یہ جو ترقی معکوس ہے یعنی اوپر سے نیچے آنے کا جو سفر ہے یہ ابھی تک جاری ہے، یہ کسی جگہ پر رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر گزرتا دن عمران خان صاحب کے لیے پرابلمز لے کے آگے آ رہا ہے۔ اب کوئی اس معاملے میں جو مرضی اس کا ذکر کرے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بھی عدت کے دوران نکاح کرنا معیوب ہے، بلکہ میں نے ابھی آپ سے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا ذکر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح تو بڑی دور کی بات ہے، خاتون کو عدت کے دوران، عدت کا یہ جو پیریڈ ہے اس کے دوران پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، پیغام نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے عمران خان صاحب کی طرف اس کے کانسیکوینسز ہے، دینی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، پاکستان کے قانون کے اعتبار سے بھی، اور عمران خان صاحب کی بطور ممبر نیشنل اسمبلی
اہلیت کے اوپر بھی۔ اب عمران خان صاحب جہاں جہاں پر کاغذات نامزدگی داخل کریں گے وہاں پر ٹیرین بھی آئے گی، وہاں پر جناب توشہ خانہ بھی آئے گا، وہاں پر فارن فنڈنگ بھی آئے گی، اور اب بشرا بی بی سے کیے جانے والا غیر شرعی نکاح یہ بھی شامل میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے لیے اور عمران خان صاحب کی اہلیت آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اس کو مزید ولنریبل کرتی چلی جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تک کیا عمران خان صاحب کی اہلیت برقرار رہے گی یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔